बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में तराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर कामयाबियां हासिल हो रही हैं। यूएई के सदर आज पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने दौरे के अंदर इंपॉर्टेंट गुफ्तगू फरमाई, मुलाकातें इंपॉर्टेंट हुई और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे पहले कुछ मुमालिक यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से कुछ इबाम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस विजिट ने सारे इबाम खत्म कर दिए हैं, लेकिन इबाम ही खत्म नहीं किए। पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि दुनिया के तमाम अहम मुमालिक इस टाइम पर पाकिस्तान के साथ हैं और डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हमें एक के बाद दूसरी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। एक तरफ कामयाबियां हासिल हो रही हैं तो एक मुल्क ऐसा है जिसकी सरजमीन बारहा पाकिस्तान के अंदर इश्तियाल अंगेजी फैलाने में इस्तेमाल होती है। ये वही मुल्क है जिसने किसी जमाने में कराची को यरगमाल बनाने वाले शख्स को सपोर्ट किया हुआ था। अब ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूके विंग की तरफ से एक ऐसी वीडियो जो है उसकी तरवीज की गई है जिसके अंदर हमारे सीडीएफ को डायरेक्ट धमकाया गया है और ये धमकी आमेज वीडियो इस जो सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके यूके विंग के एक्स अकाउंट से इसकी तरवीज की गई है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज की पीटीआई क्या स्टैंड करती है इस हवाले से या नहीं स्टैंड करती, क्या अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट की जो तरवीज की हुई वीडियो है उसके साथ स्टैंड करती है या नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की बातें बाज़गश्त करने लगी हैं, लेकिन क्या मुज़ाकरात और पहिया जाम जो 8 फरवरी को होना है वो साथ साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि मुशीर हैं वजीर आजम के बराए सियासी उमूर। थैंक यू वेरी मच राना साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, 8 फरवरी को पहिया जाम करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये एहतजाज करेंगे। इंतखाबात जो हुए थे उनके अंदर उनके जो वो एलेज करते हैं कि रिगिंग हुई थी, उस हवाले से राजा साहब क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से डील करेगी हुकूमत इस एहतजाज को? देखिए जी, गवर्नमेंट की तो इस एहतजाज के बारे में बड़ी वाज़ेह स्ट्रैटेजी या राय है कि ये गैर कानूनी है, बिला जवाज़ है, गैर जमहूरी है और इसमें जो है वो कानून को हाथ में लिया जाएगा। क्योंकि जब आप पहिया जाम की बात करते हैं तो यकीनन फिर आप सड़क पे आके लोगों को सफ़र करने की जो आज़ादी है उसको आप जो है वो रोकते हैं। लोगों के मामलात होते हैं, हर किसी ने किसी न किसी ज़रूरी काम से या मजबूरी से जो है वो सफ़र करना होता है, आना जाना होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट तो इस बारे में बड़ी वाज़ेह है कि जो लोग भी इसकी तैयारी करेंगे या ऐसा करने के लिए कोई प्रेपरेशन करेंगे तो वो गैर कानूनी होगी और उनके ख़िलाफ़ कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। राजा साहब, लेकिन उर्दू सफ़र करने की बजाय इंग्लिश वाला सफ़र तो कंटेनर्स की वजह से भी करते हैं ना, और वो हुकूमत लगाती है, तो सफ़र करने के अंदर प्रॉब्लम तो वहां भी होती है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वासियों को मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एहतजाज है इसके अंदर आपकी तवक्कुआत क्या है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, किस टाइप का एहतजाज होगा, अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन आ रही? देखिए ये चीज़ें जो हैं ये एजेंसीज की रिपोर्ट पे होती हैं, वो कैलकुलेशन करती हैं कि किस किस्म का एहतजाज होने जा रहा है और कौन कौन सी साइड पे जो है वो कोई ख़तरात हो सकते हैं। तो उसके मुताबिक फिर वो पॉलिसी बनती है कि जी किस रोड को कहाँ से और किस तरह से रोकना है। लेकिन इस मरतबा अगर केपी के गवर्नमेंट ने या वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह से वो फरमा रहे हैं कि जी मैं जो है वो इस्लामाबाद पे हमला आवर हूँगा और वहाँ से या तो इस्लामाबाद को फतह करेंगे या फिर कफन में वापस आएंगे, तो उनके इन इरादों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश ये की जाएगी कि इस किस्म की कोई भी कोशिश जो है उसे निप दी इवल इन बड वाली जो है सूरत हाल उसके मुताबिक उसे शुरू में ही रोक दिया जाए और इस किस्म की कोई एक्टिविटी जो है उसे और रोड ना आने दिया जाए। तो राजा साहब, अगर ये वाले इस तरह की इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स आ रही हैं और हुकूमत उसको प्रीएम्प्ट करके निप दी इवल इन द बड करना चाह रही है, उसको पहले ही खत्म करना चाह रही है इससे पहले कि उसकी शुरुआत हो, तो फिर यहां से क्या समझा जाए, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि अचकज़ई साहब या टीटीएपी तो ये कह रही है कि हमने कंप्लीटली मुज़ाकरात के हवाले से कोई सर्टन डेडलाइन नहीं दी है, ये तासुर दिया। असद कैसर साहब की भी ये स्टेटमेंट आई है, तो मुज़ाकरात के इम्कानात फिर किधर खड़े होते?
دیکھیں مذاکرات کی آفر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کی ہے جی، تو اس آفر کو بظاہر تو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ کوئی وزیر اعظم کو باضابطہ طور پہ بھی اس سے آگاہ کریں گے، تو جب وہ باضابطہ طور پہ آگاہ کریں گے تو اس پر وزیر اعظم یقیناً جو ہے وہ رسپونڈ کریں گے اور اپنی پارٹی سے مشورہ بھی کریں گے۔ لیکن اس آفر میں جو انہوں نے مذاکرات کی آفر ایکسیپٹ کی ہے وزیر اعظم کی، تو اس میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس میں 85% تو پی ٹی آئی ہے، وہ خود کو جو ہے وہ مذاکرات سے باہر رکھ رہی ہے، وہ خود سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہی ہے، وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس قسم کی جو ہے وہ میڈیا مہم اور جس قسم کے ٹویٹس جو ہے وہ کر رہی ہے، یا جس قسم کی ان کی میٹنگز میں تقاریر ہوتی ہیں ملک کے اندر اور باہر، وہ ساری جو ہے وہ سامنے ہیں۔ تو باقی جو 10-15% بچتا ہے تو اس میں جو صاحبان بیٹھے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، تو ان میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان میں جو ہے وہ بڑی پرومیننٹ فگر جے جو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ تو ہم تو چاہیں گے، یا وزیر اعظم نے جو آفر کی ہے، ہم تو ایز اے ہول پوری اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی تبھی ہوگا اگر اس طرح سے جو ہے وہ مذاکرات شروع کیے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان مذاکرات کو اس مذاکرات کی جو ہے وہ صورت میں قرار نہیں دیا جا سکتا جو آفر وزیر اعظم نے کی ہے۔ لیکن بہرحال اس کا جواب جو ہے وہ جیسے ہی وزیر اعظم کو یہ باضابطہ طور پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے وہ آگاہ کرتی ہے، تو اس کے اوپر پھر جواب جو ہے وزیر اعظم کی طرف سے جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب، تو اس اپوزیشن کے اندر جیسے آپ نے مولانا صاحب کا ریفرنس دیا وہ بھی ہیں، پی ٹی آئی از این امپورٹنٹ پلیئر ان دیٹ، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک امپورٹنٹ پارٹ بھی ہے۔ آپ نے ہی میرے پروگرام میں فرمایا تھا کہ 2 ایسی شرائط ہیں کہ اگر اس پر گڑبڑ ہوئی تو پھر مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایک افغانستان والا میٹر اور ایک سیکیورٹی والا میٹر جو کے پی کے کا ہے۔ تو اس کے اوپر تحریک تحفظ آئین پاکستان آپ لوگوں کو کیسے اعتماد میں لے سکے گی، اور ساتھ ہی مولانا صاحب کو کیسے اعتماد میں لے سکے گی؟ نہیں دیکھیں، ابھی جب تک تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں ان بلیک اینڈ وائٹ کوئی چیز سامنے نہیں لاتے، تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کن شاید پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کن پہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تو ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، وہ ان کا حصہ نہیں بنیں گے، اور وہ اپنے ہی ایجنڈے پہ کام کرتے رہیں گے۔ تو پھر یہ ایک ایسی کوشش ہوگی جو ماسوائے ان لوگوں کے جو 10-15% میں آتے ہیں ان کی طرف سے ہوگی، لیکن اس میں اگر ایسے بھی ہونا ہے تو میری یہ ذاتی رائے ہے کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بیچ میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ ان مذاکرات کا آخر کوئی وزن تو ہو۔ لیکن مولانا صاحب کی آخری دفعہ بات کی ہے رانا صاحب، مولانا صاحب کو آپ لوگ کیسے احترام کریں گے کنسیڈرنگ کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ان کی کمپلیٹ سائیڈ لائن ہو جانے کے بعد جے یو آئی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے گی کہ ہم اس معاملے کو دل میں رکھیں گے، تو ان کو کیسے احترام کریں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو اپوزیشن میں ہے نا، یہ کام تو اپوزیشن کا ہے، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے یہ تو ان کا کام ہے نا، مذاکرات کے لیے اپنے ساتھ ملانا تو انہوں نے ملانا ہے۔ گورنمنٹ تو کیونکہ وہ اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ان کی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ہماری سائڈ پہ تو وہ بیٹھے نہیں ہیں۔ ہم سے تو وہ یقیناً 27ویں ترمیم کے معاملے میں جو ہے وہ ان کے اعتراضات ہیں، ان کی ناراضگی ہے۔
رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے مولانا صاحب کو منانے کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ ناراض تو وہ آپ سے ہے نا، تو آپ لوگوں کو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ان کو منانے کا؟ نہیں، لیکن اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان والے، تو وہ اپنے ساتھ شامل کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مذاکرات کا حصہ بنائیں. اب پی ٹی آئی تو ان کا حصہ نہیں بن رہی. تو آپ ریچ آؤٹ نہیں کرنا صاحب مولانا صاحب کو؟ نہیں، حکومت تو موسٹ ویلکم کرے گی اگر مولانا صاحب اس ٹیم کا حصہ ہوں جو مذاکرات آفر کرنے جا رہی ہے، یا جس نے مذاکرات کی آفر جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے وزیر اعظم کی، تو اس میں اگر مولانا اس کا حصہ بنتے ہیں تو ہم تو ان کو ویلکم کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، چیز کو ہم ویلکم بالکل نہیں کریں گے، اور وہ یہ ہے رانا صاحب کہ ہمارے زمین پر اشتعال انگیزی پھیلائی جائے کسی اور سرزمین سے بیٹھ کر، اور وہ ہوا ہے یو کے اندر براڈفورڈ کے پاکستان کی کونسلیٹ کے باہر احتجاج ہو رہا تھا، بڑی اشتعال انگیز قسم کی گفتگو کی گئی. اس گفتگو کی ترویج کی پی ٹی آئی کے یو کے ونگ کے ایکس اکاؤنٹ نے. ایک تو اس تقریر کو پی ٹی آئی ونگ جو ہے یو کے کا، اس کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر اس کی ترویج ہونے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور برطانیہ کو جو ہم نے ریاکشن دی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک کوئی ان کی وہاں پہ کوئی احتجاجی ریلی تھی، اور وہ ریلی بھی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی 10-15 لوگوں سے زیادہ تھی جو اس ویڈیو کلپ میں نظر آ رہی ہے. اور اس میں یہ کوئی ورکر لیول کی خاتون ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. تو میری نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو اس لیول کے اوپر، یعنی سی ڈی ایف جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں. ان کا جو مقام، ان کا جو مرتبہ، جو ان کی حیثیت ہے، تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک اپنے طور پہ. اب جو پی ٹی آئی ہے یہ تو سبھی کو، ان کا کلچر ہے، یہ سبھی کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، بلو دی بیلٹ گفتگو بھی کرتے ہیں. تو میں نے تو کبھی خود سے نہیں ان کا جو ہے وہ اس لیول پہ جا کے جواب دینا جو ہے وہ مناسب سمجھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ایک بیڈ کلچر ہے پی ٹی آئی کا، بری تربیت ہے، اور یہ گالی گلوچ برگیڈ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے. اس گالی گلوچ برگیڈ سے ہر کسی کو جو ہے وہ اس قسم کی دھمکیاں اور بلو دی بیلٹ گفتگو، لوگوں کی فیملیوں تک جا کے جو ہے وہ یعنی گالی گلوچ کرنا، تو یہ سبھی کرتے رہتے ہیں. اور اب بالآخر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو گالی گلوچ برگیڈ ہے یہ اب اپنا جو ہے وہ بٹھا رہا ہے اس کا پی ٹی آئی کا، یہ ان کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے. تو اس کی میری نظر میں اہمیت تو کوئی نہیں ہے. لیکن برطانیہ جیسا جمہوری ملک جو اظہار رائے کی آزادی کا چیمپئن ہے، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اظہار رائے جو ہے یہ لوگوں کو گالیاں دینے کا نام تو نہیں ہے. اور اس قسم کی گفتگو کرنا اور وہاں پہ سر عام کرنا، پھر اس کو میڈیا میں دینا یا اس کو ٹویٹ کرنا، یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا جو مین پیج ہے اس سے بھی اسے ری ٹویٹ کیا گیا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو اظہار رائے کی آزادی کو بدنام کرنے اور مس یوز کرنے پہ برطانیہ جیسے ملک کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. انہیں وہاں پہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو پوچھ گچھ جو ہے وہ ان کی ہونی چاہیے کہ جو دوسروں لوگوں کی جو ہے وہ زندگیوں میں بھی جھانکتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں. رانا صاحب آپ نے فرق کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ گالی گلوچ سے معاملہ بڑھ کے اب آ چکا ہے دھمکیوں تک، اور دھمکیاں بھی کس طریقے سے کسی کو قتل کیا جائے گا اس تک معاملہ آ گیا. سو دس از اے ویری سیریس ایشو رائٹ ناؤ. اور سیریسنس ہم گورنمنٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں. صبح سے تواتر سے مختلف وزراء کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس بارے میں. پاکستان نے ڈیمارش کیا ہے باقاعدہ یو کے جو ڈیپٹی ہائی کمشنر ہیں ان کو بلا کر. تو آپ اس کو پھر بھی سیریس نہیں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ اس کو اسی حد تک سیریس لے رہی ہے کہ اس کو کنڈیم کر رہی ہے. یہ قابل مذمت حرکت ہے. اور پی ٹی آئی کا جو ہے یہ ایک رویہ ہے
جو کہ بڑا obnoxious ہے. اور باقی جو برطانیہ کی گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ نے جو دباش دیا ہے اور یہ توقع جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. یہ اس سمپل کلپ کی بات نہیں ہے. وہاں پہ کچھ اور پہلوان بھی بیٹھے ہیں جو دن رات جو ہے وہ اتنی بکواس کرتے ہیں, اتنی وہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں. ان میں ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں, ایک شہزاد اکبر صاحب ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کی. اس پوری بیک گراؤنڈ میں اور یقیناً جو دماش دیا گیا ہے اس میں ساری چیز کو کور کیا گیا ہوگا کہ بھئی یہ آپ کے ملک میں جو ہے یہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے. تو آپ اظہار رائے کی آزادی کو یہ جو مس یوز ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ توجہ دیں اور ان لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ شٹ اپ کال ہی دیں. تو یہ اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے. یہ سمپل یہ کوئی اس کلپ کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں بھی لائی اور ان کو کہا کہ جن لوگوں کو ہمارے حوالے کریں یہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ مطلوب ہیں یہ فار پروسیکیوشن. تو یہ ساری اس بیک گراؤنڈ کے نتیجے میں جو ہے یہ برطانیہ کی حکومت سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. اور باقی یہ حرکت جو ہے اس کو گورنمنٹ لیول پہ اس کی مذمت کی گئی ہے اور یہ قابل مذمت ہے. یہ کوئی بھی اس قسم کی گفتگو کرے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور پھر لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی کیا حیثیت ہے. وہ محافظ ہیں, یعنی نہ صرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے, پاکستان کے دفاع کے, بلکہ وہ مسلمان امہ کے لیے جو ہے وہ ان کا ایک بڑا کردار ہے. تو ایک ایسی پرسنالٹی کو جو ہے وہ اس قسم کے کلپوں سے تو آپ جو ہے وہ ڈرا دھمکا نہیں سکتے. Very interesting perspective. ثناء اللہ صاحب, thank you very much for joining me in the program. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ذرا پاکستان تحریک انصاف سے پوچھیں گے کہ کیا وہ اون کرتے ہیں اس ساری سٹیٹمنٹ کو یا نہیں کرتے. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اب کیونکہ سب سے زیادہ چرچا اس ٹائم پر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی یو کے ونگ نے ایک ایسے بیان کی, ایک ایسے ساؤنڈ بائٹ کی, ایک ایسی ویڈیو کی ترویج کیسے کی جہاں دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو شیخ صاحب وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے سی ڈی ایف کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی, وہ ایک خاتون ہے, اپنے پرسنل کیپیسٹی میں استعمال کر رہی ہوتی تو بات الگ تھی, لیکن جب یو کے کا پی ٹی آئی ونگ سوشل میڈیا اس کی ترویج کرے تو پھر تو یہ آفیشل معاملہ ہو گیا نا. شیخ صاحب کیسے پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ سے اس کی ترویج ہوئی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. نہ ہم وائلنس کو پروموٹ کرتے ہیں, نہ ہم کسی قسم کی تھریٹس, نہ کسی قسم کے وائلنس کو جو ہے اس کی سرپرستی کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بہت بڑے یہ تو کوئی اتنا بڑا پروٹیسٹ ہی نہیں تھا. پاکستان کے اندر بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور میں نہیں سمجھتا, مجھے یاد پڑتا ہو کہ ہمارے کسی ذمہ دار نے, ہمارے کسی ایم این اے, ایم پی یا وزیر نے اس قسم کی تھریٹس کسی کو بھی, فار دیٹ میٹر صرف چیف کی نہیں, کسی کو بھی, کسی سیاسی مخالف کو بھی اس قسم کی تھریٹس نہ دی ہیں, نہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. جو خاتون ہے میں انہیں نہیں جانتا جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اوبویسلی وہ کوئی عہدیدار نہیں ہے, وہاں پہ پروٹیسٹ میں گئی ہوں گی اور مائک انہوں نے لے لیا ہوگا اور اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی. پاکستان تحریک انصاف اس قسم کی چیزوں کو نہ پروموٹ کرتی ہے, نہ اس قسم کی چیزوں کی کو اون کرتی ہے. اس قسم کی تھریٹس جو ہے وہ ہم اس کو بالکل وہ نہیں کرتے ہیں. صحیح, تو آپ نے ڈس اون کر دیا والی تھریٹ کو. جی دیکھیں, ایک خاتون ہے, وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ ہوئی, اس میں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ دار وہ نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کی عہدیدار وہ نہیں ہے, اتنا مجھے پتا ہے.
کیونکہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اس چیز کا چرچا ہو رہا تھا تو میں نے وہاں کچھ لوگوں کو فون کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کوئی کیا ذمہ داری ہے ان کے پاس. تو وہ میرے خیال میں پروٹیسٹ میں جس طرح پاکستانی شریک ہوتے ہیں سارے، تو اس میں وہ شریک ہوئی ہوگی اور ان کو مائک مل گیا، اور یہ ان کا ذاتی فیل ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی نہ لائن ہے اور نہ پاکستان تحریک انصاف کسی کو بھی، سیاسی مخالف کو بھی، اس قسم کی تھریٹس جو ہیں یا اس قسم کی گفتگو کو کم از کم میں اس کو وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک، آپ ڈس اون کر رہے ہیں نا شیخ صاحب ان سمپل ورڈز؟ دیکھیں میں نے بڑا واضح ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تھریٹس کو، جی ہاں، تھریٹس کو اور وائلنس کو نہ پرموٹ کرتی ہے نہ اس کی سرپرستی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر مسئلہ آتا ہے شیخ صاحب کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے، آپ نے پہلے لاسٹ پروگرام میں بھی بڑا کلیئر کیا تھا کہ آپ سے ہو کر کم از کم چیزیں نہیں جاتی ہیں، تو اس لیے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا پوسٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کے سرٹن ریپرکشنز ہوتے ہیں. باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے والے، ان کا خمیازہ آپ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ آپ لوگ اس کو ڈسون بھی نہیں کر سکتے. اس سٹیٹمنٹ کو تو آپ لوگوں نے ڈسون کر دیا، لیکن کئی سٹیٹمنٹس کو آپ لوگ ڈسون بھی نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کا سوشل میڈیا آپ لوگوں کی لیڈرشپ کے انڈر نہیں ہونا چاہیے شیخ صاحب؟ دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ ایس ایم ٹی کو ویسے تو انفارمیشن کے نیچے ہی ہونا چاہیے، مگر میرے انفارمیشن سیکرٹری بننے سے، بلکہ روپ صاحب کی بھی انفارمیشن سیکرٹری بننے سے پہلے سے خان صاحب سے ایک ملاقات کے دوران جو مجھے بتایا گیا ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کروا کے، اور اس میں ایک علیحدہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا جس میں ایک صاحب جو اس وقت ملک میں نہیں ہے ان کو اس کا سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا. تو تب سے وہ چیزیں وہ لوگ خود اپنا رن کرتے ہیں. اوبیسلی خان صاحب کے میسیجز تو وہی ہوتے ہیں جو جاتے ہیں. واقعی اب جو اس کو رن کر رہے ہیں ہمارے بھائی بیچارے، وہ ملک کے اندر برے حالات اور فسطائیت کی وجہ سے ملک چھوڑ کے گئے ہیں. ان کے اپنے جذبات ہیں، ان کے اپنے ریاکشنز ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن شیخ صاحب اگر وہ اتنے ہی بیچارے ہوتے تو وہ ادھر بیٹھ کے دھمکیاں نہ دے رہے ہوتے، ساتھ ہی ساتھ ادھر بیٹھ کے خرچہ چلانا ہے نا کسی طریقے سے، تو خرچہ کدھر سے آ رہا ہے ان کا، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. اتنے مہینوں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اتنا بیچارہ تو وہ نہیں ہوگا. دیکھیں پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں وہ اس حوالے سے بڑی اکوموڈیٹو ہے. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا آدمی یہاں سے باور مجبوری بھاگ کے گیا ہے تو لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جابز کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، اور یہ پاکستانی کرتے ہیں، ہمیشہ سب کے لیے کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا وہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے خرچے کہاں سے آ رہے ہیں. وہاں پہ کمیونٹی اتنی زیادہ ہے اور وہ ساری پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہے 95-98%. تو وہاں پہ جو لوگ یہاں سے ان حالات کے تحت جاتے ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے ان حالات میں آپ لوگ بھی رہ رہے ہیں شیخ صاحب، اگر واقعی میں کوئی بڑا ہی کوئی لوئل ہو تو پھر حالات کو فیس بھی کرتا ہے. بہرحال ایک اور سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو سنانی ہے، اختیار ولی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر آپ کا ہے تو آپ کا ذکر ہے تو اس لیے آپ کا جواب بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ذرا سٹیٹمنٹ سنیے گا پلیز. پرائم منسٹر نے اگر ڈائیلاگ کی دعوت دی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں، یہ 7ویں بار ہے، لیکن اس بار جو دی ہے وہ فقط اس وجہ سے دی ہے کہ گزشتہ 10 دنوں میں بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے 3 بار وزیر اعظم سے بات کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے لٹرلی انہوں نے منت کی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. تو پرائم منسٹر نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ مثبت طریقے سے دیا ہے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے وہ لوگ، علیمہ خان ہو گئی یا شیخ وقاص صاحب جیسے لوگ ہو گئے، تو ان کو اپنے لیول پہ رہنا چاہیے. شیخ صاحب سٹیٹمنٹ آپ نے سن لی ہے، مذاکرات کی بات چل رہی ہے، وزیر اعظم نے ایک بار پھر انویٹیشن دی ہے، لیکن انہوں نے کہا اس بار انویٹیشن جو ہے وہ گوہر صاحب کی منتوں کی وجہ سے ہے. اور آپ کے بارے میں کیا کہا انہوں نے، اس کا جواب دیں گے؟ بالکل جواب دیں گے جی. بات یہ ہے کہ میری گوہر صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا دس از نان سینس. لیکن نہ انہوں نے کسی کی محنت کی ہے، نہ انہیں وزیر اعظم کو کوئی پچھلے 10 دنوں میں 1 2 یا 3 جو بھی گنتی ان کا دل کرے وہ کرے، اس پہ کسی قسم کا رابطہ انہوں نے کسی سے کیا بالکل نہیں کیا. کوئی پرانے ریفرنسز میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ نیگوشیشنز کہہ لیں یا کوئی سٹنگ کہہ لیں کسی اور ایشو کے اوپر، وہ ضرور ہوئی ہوگی، مگر اس قسم کی کوئی منت یا کوئی ترلا
بالکل نہیں. وہ 3 تو کیا وہ کہتے ہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہو. سو وہ انہوں نے خود بھی اس بات پہ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. میں بھی ان کے بہاف پہ ایکٹنگ چیئرمین کے بہاف پہ یہ آپ کو ان سے بات کرنے کے بعد ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا لیول کی بات ہے. میں نے پنجاب میں بھرپور جبر اور فسطائیت کے باوجود اپنی غیر موجودگی میں اپنے قائد عمران خان کے نام اور تصویر کے ساتھ اس ملک میں دوسری تیسری بڑی لیڈ جو ہے وہ لی ہے. 2.25 لاکھ سے زیادہ میں نے ووٹ لیے ہے اور اس سارے کرائسس کے بعد میں ممبر قومی اسمبلی بن کے آیا. ایک شخص جو اپنے گھر سے الیکشن نہیں جیت سکا اور بعد میں اسی قسم کی بےہودہ گفتگو کرنے کے سلے میں رو دھو کے اس نے اپنی بشارت پکی کی ہو, وہ ہمیں ہمارا لیول بتائے گا. ایک آدمی جو ایم پی کی سیٹ نہیں نکال سکا وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ذمہ داران کو ان کا لیول بتائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کا تو یہ لیول بھی نہیں ہے کہ اس کو مرکزی لیول پہ کوئی آدمی جواب دے. وہیں سے کوئی صوبے سے کوئی بچہ جو ہے وہ ہمارا وہ اس کو جواب دے لے گا اور اس کی طبیعت کے مطابق جواب دے گا. یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ویسٹ آف ٹائم. It's a useless exercise to sit with people such as him. So, آپ نے کہا it's a useless exercise to sit with people like him. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بھی نہیں ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ people like him تو پھر آپ ساری پی ایم ایل این کو کہتے ہیں. دیکھیں جی, مذاکرات جانے اور تحریک تحفظ عین پاکستان جانے. ہمیں تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ فارم 47 کی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف انگیج نہیں کرے. تو تحریک تحفظ عین پاکستان میرے لیے سن لیں, میرے لیے گور صاحب قابل احترام ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی. اچھا, لیکن مجھے یہ بتا دیجیے کوئی بھی شخص ون لائن میرے لیے کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. میں بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے 4 تاریخ کی اور باقی بھی ٹویٹس ہیں وہ میرے لیے جو ہے وہ فائنل ریفرنس ہوتا ہے. انہوں نے کہہ دیا ان سے بات نہیں ہونی, کوئی مذاکرات نہیں تو نہیں ہو رہے, ٹو ہیلپ ود اٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, ساتھ ہی اسی ٹویٹ کے اندر خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر مذاکرات کے لیے اپروچ کوئی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ٹی ٹی اے پی میں ہمارے اتحادی اچک زئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں. ختم ہوئی بات. انہوں نے ان کو آفر دی, انہوں نے کہا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, ہم ان کا ٹی ٹی اے پی کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. ادر دین دیٹ کہ اگر ہمیں یہ کوئی ڈائریکٹ ایسے کو بات کرتا ہے تو سارا کل بھی جواب سیدھا بھی جواب ہے. لیکن اگر ٹی ٹی اے پی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, کیونکہ وہاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات کو کمپلیٹلی نہ نہیں کہا. آپ کے اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کو کمپلیٹلی رد نہیں کر رہے ہیں یا ہم اس کو کمپلیٹلی ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی اے پی کہتی ہے کہ آپ نے مذاکرات کرنے تو پھر کر لیں. اسد کیسر صاحب بھی نہیں جی, اسد کیسر صاحب بھی نہیں, وہ ہمارے نمائندے ہیں وہاں پہ. عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بڑا واضح کہہ دیا, اچک زئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات کے ہونے یا نہ ہونے کا تو ہم ان کے ان فیصلوں کا احترام کریں گے. بڑا واضح ہے, اس میں تو کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں. خان نے یہی کہا ہے, یہی سمپل سی بات ہے. چلیں, دیٹ از انٹرسٹنگ. تو اگر ٹی ٹی اے پی کل کو کہتی ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کرتے ہیں, بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف پاکستان مارکہ حق کے بعد پوری دنیا کے افق پہ چھایا ہوا ہے. ڈپلومیسی کی سطح کے اوپر پاکستان کو آئے دن کامیابیاں ملتی ہیں. آج کے روز یو اے ای کے صدر پاکستان کا دورہ کر کے گئے. انتہائی کامیاب دورہ تھا. ان کو ریسیو کیا پرائم منسٹر نے اور سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. اور اس دورے کو پورے خطے کے اندر نہیں, پوری دنیا کے اندر ایک بہت اہم دورے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف بہت سارے ممالک کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بڑے قریبی ہوتے جا رہے ہیں. یہاں یو اے ای اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے, اب وہ باقاعدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور ملک ہے جس کی سرزمین سے کمپلیٹ اشتعال انگیز گفتگو ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا. یو کے کی بات کر رہی ہوں میں. یو کے میں ہوا کیا ہے؟ ہوا کچھ یوں ہے کہ بریڈفورڈ کا سٹی ہے, ادھر کاؤنسل ہے پاکستان کو, اور اس کاؤنسل خانے کے باہر احتجاج چل رہا تھا پی ٹی آئی کا, اور وہاں ایک اشتعال انگیز سٹیٹمنٹ دی گئی ہے خاتون کی طرف سے. اور پی ٹی آئی برطانیہ کے جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے اس نے 23 دسمبر 2025 کو ہونے والی اس اشتعال انگیز
गुफ्तगू की वीडियो जारी कर दी है। बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसिल खाने के बाहर होने वाले एहतजाज के अंदर एक खातून की जानिब से ये इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की गई, जिसके अंदर उसने कहा कि जी कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके के अंदर कत्ल कर सकता है, विच इज अ वेरी वेरी सीरियस थ्रेट। इसको उसी तरीके से लेना चाहिए। एक ऐसे मुल्क का जो कि इस्लामी मुल्क है और एटमी कुव्वत है, उसके सीडीएफ को इस तरह से थ्रेटन करना। जराए ने कहा है कि जी एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को धमकियां दी गई और पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इस इश्तियाल अंगेज धमकी को और वीडियो को आगे फैलाने में तरवीज करने के अंदर एक अहम किरदार अदा किया, जो कि आपको ऑटोमेटिकली पार्टनर इन क्राइम बना देता है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस संगीन धमकी का सख्त नोटिस लिया है। सुबह से आप स्टेटमेंट्स भी सुन रहे होंगे और बरतानिया के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को वजारत खारजा में तलब किया, और तलब ही नहीं किया बल्कि डीमार्श भी जारी कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान कहती है बरतानिया को कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाने के लिए इस्तेमाल करने से रोकें और ना होने दे इस तरह के कामों के लिए अपनी सरजमीन को इस्तेमाल। बरतानिया में इस तरह की धमकी आमेज गुफ्तगू जो है वो बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। नॉट जस्ट दैट, बरतानिया के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2006 के तहत ये संगीन जुर्म का इर्तिकाब हुआ है। सिर्फ यहीं तक बात होती तो बात अलग है। यूएन की रेजोल्यूशन है 1373। इस 1373 रेजोल्यूशन के अंडर तमाम रियासतें दहशतगर्दी, तशद्दुद पे उकसाने और इसकी मुआवनत करने के हवाले से बाउंड कर देते हैं सिग्नेटरीज को रोकने पे, और यूके भी इसका सिग्नेटरी है। और यूके की तरफ से जवाब जो आया है, अभी तक जो खबर आ रही है वो ये है कि जी डायरेक्टली पुलिस डील करती है, इसके शवाहिद दिए जाएं। सो दैट इज ऑल्सो अ सीरियस मैटर। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच हारिस साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यूएई के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर थे। थैंक यू वेरी मच जमील अहमद खान साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ब्रिगेडियर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक तरफ यूएई के प्रेसिडेंट ने आना है, 26 तारीख को आना, सबको पता है। 23 तारीख को पीटीआई के यूके के ऑफिशियल अकाउंट से एक्स के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट की वीडियो का रिलीज करना, एक तो जरा इनका कोइंसाइड होना, ये कितना ज्यादा जो है वो कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर ये सोची समझी साजिश हो सकती है? क्योंकि इससे पहले एससीओ हो गया, बेलारूस के सदर ने आना था, आईएमएफ ने हमें ट्रांच जो देनी थी उस टाइम पे मुआहिदा होना था, तब खत लिखना, ये सारी चीजें मिल मिलाकर ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस है। देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ब्रिगेड साहब, इसको किस तरीके से देखा जाए कि बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर इश्तियाल फैलाने में और वहां कुछ हो नहीं रहा? आई थिंक एक तो निका बात यह है कि इट इज अनएक्सेप्टेबल। वो कौमी हीरो जिसने इतनी बड़ी इंडियन फौज को और इसके बाद जिस तरीके से पूरी कौम को यकजा किया, ऑपरेशनल प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया, इतने बड़े दुश्मन को 8 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर किया, शिकस्त फाश दी, दुनिया में इसका मुंह काला हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से हम पाकिस्तान की और हमारी फील्ड मार्च की पेजराई हुई, आप ट्रम्प ने देखे उनको व्हाइट हाउस बुलाया, उनकी बात को सुना, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे की मीटिंग हुई। उसके बाद वो उनको बार बार तारीफ करते हैं, ही इज वेरी द फील्ड मार्च लीडर, गुड गाय, आई लाइक हिम। फिर पेंटागन, सेंटकॉम, स्टेट डिपार्टमेंट, मिडल ईस्ट में जो उनकी पेजराई हो रही है, फिर उसके बाद लीबिया से आपके सामने इतना बड़ा डिफेंस पैक्ट हुआ है, तशक्कुर पाकिस्तान की बात होती है ईरान में, बांग्लादेश में। ये बात देखें, ये हमारे दुश्मन को ये हजम नहीं हो रही। और एक पॉलिटिकल पार्टी तो ब्रिगेड साहब, दुश्मन तो हमारा भारत है ना, या वो किराए के कातिल हैं जो कि अफगानिस्तान से इस टाइम पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, फितनतुल खवारिश, फितनतुल हिंदुस्तान अपनी सियासी जमात की तरफ से दुश्मन बन गई। वो तो क्या ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं? जी, सोच इस बात का है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका शोषण नहीं। अगर आपकी पार्टी ने वहां पर एक इश्तियाल अंगेज बयान दिया और उससे सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट ये है कि उसको फिर आप अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर डाल दें और उसके बाद माजरत या माफी की बात भी ना हो, तो आप ये बताएं दैट मीन्स दे मीन इट, इट इज इंटेंशनल, इट इज कोइंसाइडेड कि इधर आपके यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इतने अरसे के बाद, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हो रहा है, जैसे बातचीत हो रही है, पाकिस्तान में दुनिया का नाम हो रहा है, पाकिस्तान मिडल जो पावर्स हैं उनका लीडर बनना आवश्यक, एवरीबडी लुकिंग फॉर फील्ड मार्शल। और उनको देखें अभी सऊदी अरब ने कितना बड़ा उनको डिफेंस मिनिस्टर एक अवार्ड दिया है, किंग अब्दुल अजीज एक्सीलेंट अवार्ड दिया है, उसकी बात हो रही है। दुनिया कहाँ लेके जा रही है? आई थिंक दे डोंट नो कि व्हाट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री
with strong battle hardened professional army. یہ ہم نے دنیا کو بتا دیا, اور اسی وجہ سے امریکن سرپرائز ہیں, حیران ہیں کہ اتنی بڑی فوج کو پاکستان نے کیسے 6-8 گھنٹے میں زیر زمین دفن کر دیا. یہ چیزیں باتیں ہو رہی ہیں, پھر ان کی تعریف ہوتی ہے, جیسے اس نے ٹرمپ اس کو ایک غیر روایتی طریقے سے وہ چلتے ہیں, لیکن فیلڈ مارشل نے ان کو کس طریقے سے آپ نے کنونس کیا, اور پھر ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ اب مسئلہ یہ کہ یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے, رائٹ, پاکستان کے ہیرو کا مسئلہ ہے, اس لیے اس میں بالکل سستی نہیں ہونی چاہیے. وہ جس نے بھی وہاں چیلنج ویڈیو تقریر کی ہے اس کو بھی پکڑنا چاہیے, اس کے بعد جس نے سوشل میڈیا پر ڈالا اس کو پکڑنا چاہیے, اور ریاست برطانیہ سے بڑی کلیئر بات کرنی چاہیے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ ان کی پاورز کے اندر ہے, چاہے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں ہے, they have to return these people to Pakistan for taking them trial, اور اپنے پہلے ٹرائل برطانیہ کے ایکٹ کے مطابق وہاں چلائیں کو, تاکہ it should be made as an example, تاکہ آئندہ کو ایسی ضرورت نہ کر سکے. ٹھیک. اچھا ایمبیسڈر صاحب, یہاں ڈیمارش تو کر دیا, ڈیمارش کے بعد ریاکشن کیا آئے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی برطانیہ کے اندر سے آپ کو یاد ہے ایک کراچی کے اندر صاحب ہوا کرتے تھے جو کہ کال کیا کرتے تھے, کراچی کو بند کرا دیا کرتے تھے. تو برطانیہ کا پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا ڈسٹرکٹیو قسم کا کردار رہا ہے, یا ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو وہ جگہ پناہ دینے کا کردار رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر جو لوگ شر پھیلاتے ہیں ان کو وہاں باقاعدہ طور پر پناہ دے دی جاتی ہے. ڈیمارش تو کر دیا, واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا برطانیہ کچھ کرے گا اس حوالے سے؟ اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو سفارتی پہلو جس میں ڈیمارش ہو گیا, اس کا دوسرا سفارتی پہلو یہ ہے کہ 1373 جو سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے اس کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان ایک ریزولوشن موو کر سکتا ہے کہ ہمارے افراد, لیکن وہ نوبت آخر میں آنی چاہیے. پہلے تو کرسپونڈنس کے ذریعے, اپنے دستاویزات کے ذریعے پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اس وقت ایکٹ ہوا ہے بریڈ فورڈ میں, اس ایکٹ کا یہ انٹرنیشنل قانون کی تو خلاف ورزی ہے ہی ہے, جو نیشنل قانون ہے یو کے کا اس کی بھی ٹیررزم کے حوالے سے, کیونکہ 1373 جو ہے وہ سیکورٹی کونسل ریزولوشن, اس کے تحت کنٹریز نے اپنے ایکٹ کو الائن کیا ہوا ہے, پاکستان نے بھی کیا ہوا ہے, باقی ملکوں نے بھی کیا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے وہ ادھر بھی اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کرمنل ایکٹ ہو جاتا ہے. اگر کوئی کسی کو جان سے مار کے اڑانے کی دھمکی دے, کار بم سے اڑانے کی دھمکی دے, تو یہ اس ایکٹ میں آ جاتا ہے. پھر جب یہ معاملہ اس میں لیگل تناظر میں اس کو ٹیک اپ کیا جائے تو آٹومیٹکلی پھر سفارتی دروازے مزید کھل جاتے ہیں. پھر سفارتی دروازوں سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ لیگل ہم نے ایکشن شروع کر دیا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ایک ملک کے قانون کے مطابق پہلے یہ آپ کے کورٹ میں جائے گا, آپ اس کو پروسیس شروع کریں, اینڈ وی وڈ لائک ٹو فالو اٹ اپ ان یور کنٹری, اینڈ وی وڈ دین لائک کہ جی آپ اس کو ہمارے حوالے کریں, اس میں ہیلو حرکت اور رکھنے نہ اٹکائیں. تو یہ مسلسل ایک کنٹینیویشن میں اور کنسسٹنسی کے ساتھ ممالک وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حوالے کریں. دیکھیں ابھی بہت سارے ایسے قیدی ہیں جس کو واپس بلوایا یو کے سے. یو کے ایک سیف ہیون ہے, بہت سارے ایسے کرمنلز کے یا ایسے ایکیوز پرسنز کے جو کہ وہاں جا کے بس جاتے ہیں. کچھ قانون میں وہاں شکم ہے جس کی وجہ سے, یا ان کی جو اپنی پالیسی ہے اس کی وجہ سے, لیکن یو کے اس کو واپس بھی کرتا ہے. تو دوسرا اس کا راستہ رہ جاتا ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے اور نیشنل قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. قانون یہ ہے پاکستان کا کہ اگر کوئی شخص پاکستانی نژاد, پاکستان کا نائکوپ یا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ چاہے ڈیول نیشنلٹی ہو, وہ اگر کسی جرم کا ارتکاب کسی اور ملک میں کرتا ہے تو اس کو اس جرم کا ارتکاب پاکستان میں سمجھا جاتا ہے. اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ریڈ وارنٹ ایشو ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے ملک کے قانون کے مطابق کسی اور ملک نے, کسی شخص نے اس معاملے میں کوئی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے یا شرانگیز قسم کی دھمکی دی ہے, تو ایسی صورت میں آپ اس ڈیو پروسیس آف لا کو کر کے ریڈ وارنٹ کو بھی آپ کر سکتے ہیں. رائٹ. اچھا امبیڈ صاحب, لاسٹ کامنٹ میں نے آپ سے بھی لینا ہے, بریگیڈیئر صاحب سے بھی لینا ہے, اباؤٹ دا وزٹ آف یو اے ای پریزیڈنٹ. اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر پاکستان کی اچھی خاصی واہ واہ ہو رہی ہے پورے دنیا کے اندر. جی, اس کے دو زاویے ہیں. یو اے سے تو ہمارے ہمیشہ سے درینہ تعلقات رہے ہیں, لیکن مارکہ حق کے بعد کوئی بھی وزٹ آپ کے پاس جتنے بھی ہوئے ہیں, تقریباً 6-7 کے قریب جو
हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट आपके पास आई हैं, वो आपकी एक तशक्कुश में इजाफा हुआ है। आपकी जो इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी रही मार्का हक से चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले, और मार्का हक के बाद, और साथ साथ जो उसमें मदनी यानी कि सिविल डिप्लोमेसी रही, इन दोनों का संगम ये है कि आपका तशक्कुश में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आपका प्रोफाइल दुनिया में बढ़ा है, इमेज बढ़ा है, और जिसकी वजह से आपकी ये पजीराई हो रही है, जो कि आपकी मईशत को मजबूत करने में काम देगी और आपके जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग में मजबूती के लिए काम देगी। इस वक्त जो दुनिया का तनाजुर है जियोपॉलिटिकल रीजनल, जो कि एजेंडे का हिस्सा है इस विजिट के, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, जिनके साथ मेरा जाती इंटरेक्शन रहा जब मैं वहां सफीर था, एक बहुत विजनरी आदमी है, और वो इस वक्त, क्योंकि इस वक्त यूएई की जो सॉवरेन वेल्थ है 2.5 ट्रिलियन खत्ते में बहुत ज्यादा है ये, और वो अब नई राहें भी तलाश कर रहे हैं। अगर मईशत की बात की जाए, जियोपॉलिटिकल तो मैंने बता दिया जिसमें गजा भी है, लेकिन मईशत की बात की जाए तो दुनिया ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ मूव हो रही है। आपका खिता खुदावंद गरीब मईशत वाली साइड, एम्बेसडर साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज की है, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब जब से मार्का हक हुआ है तो एटलीस्ट दुनिया को ये पता चला है कि पाकिस्तान डिफेंस वाली साइड के ऊपर अपने से 10 गुना बड़ी आर्मी को भी जेर कर सकता है, और जब वो जेर कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को अगर हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हाउ इंपॉर्टेंट इज इट, और कितने और एवेन्यूज खुल सकते हैं मशरक़ वस्ता के अंदर? देखिए अनिका, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान का स्टेचर जो है ना दुनिया में बहुत हाई लेवल पे चला है, और उसमें ड्राइविंग फोर्स इज ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की है। अब अगर इसको हमने एक तो बरकरार रखना है, चाहे वो आपका रीजनल हो, रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, फिर आपका ग्लोबल रोल भी बढ़ गया, फिर मिडिल पावर्स के अंदर पाकिस्तान को लीड रोल मिल गया। यही फाइनेंशियल टाइम ने और बाकी न्यूयॉर्क टाइम जितने अखबार आते हैं वो यही बात कर रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एवरीबॉडी लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, चाहे मिडिल ईस्ट है, आपके बाकी मिडिल पावर्स हैं, सेंट्रल एशिया की बात कर लें, ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, बांग्लादेश से हैं, और फिर चाइना ने के साथ मिलकर जो हमने इंडिया की बुरकस निकाला है, दैट हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ मिलिटरीली भी, और उसके बाद उसकी वजह से अब आपको इकोनॉमिक उसके बेनिफिट मिलने शुरू हो रहे हैं। सऊदी अरब की तरह से आप देख लें, अपने डिफेंस स्ट्रेटेजिक मुआहदा कर लिया। अब जो यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इट मीन्स अ लॉट। इट्स नॉट कि वो आपकी सिर्फ विजिट पर आ रहे हैं, देखें आप कितना आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। एब्सोल्युटली। म्यूचुअल पाकिस्तान बिलीव्स कि नो एड, वी वांट ट्रेड। वी एब्सोल्युटली वांट ट्रेड। वो कशकोल तोड़ के अब हम ट्रेड की तरफ जाना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वक्त है कि अपने पर खड़ा हुआ जाए, किसी दोस्त की तरफ ना देखा जाए कि वो कशकोल लेकर हम लोग घूमे और वो कशकोल के अंदर पैसे भरे। सेल्फ रिस्पेक्ट अब पाकिस्तान की बढ़ती हुई नजर आ रही है, डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी, और अपने हर जो स्ट्रेंथ है उसको हमें इकोनॉमिक बूस्ट के लिए और बूम के लिए इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो डिफेंस साइड पर है, ट्रेड साइड पे, बाकी चीजों के अंदर है, प्रोडक्ट्स हैं पेरिशेबल, अनपेरिशेबल, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सर्विसेज की फॉर्म के अंदर, इन सबको हम लोगों को इस तरफ लेकर जाना होगा कि पाकिस्तान का ये जो कशकोल है ये अल्टीमेटली टूट ही जाए। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।